अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं सुंदस खान। नाजरीन, 2023 आज अपने इख्तिताम पर है और कल साल नौ का आगाज़ 2024 का हो रहा है। 2024 में सियासी मंजरनामा कैसे होगा, क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनके नताइज क्या होंगे। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इनकी वजह क्या बनी, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून वहीद गुल, रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा, माहिर कानून अहमद पनसोडा, MQM के रहनुमा रेहान हाशमी और सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद पनसोडा साहब, कहिएगा कि गुज़श्ता रोज़ नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी का अमल का आखिरी रोज़ था और आपकी जमात PTI ने जो है ये दावा किया है कि 90% अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। क्या आपको ऐसा ही लग रहा है? जी, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जी आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं उनके काफी सारे लोगों का वकील जरूर हूं, जिस तरह के मैं कुछ PMLN में भी लोग हैं जिनका वकील हूं। तो मैं पार्टी पॉलिसी के ऊपर तो बयान नहीं दे सकता, बट आपको ये जरूर बता सकता हूं कि जो कागजात नामजदगी जिनको रिजेक्ट कल किया गया, एक तो वो जितने ग्राउंड्स हमारे पास से कागज गुजरे हैं, बहुत सारे केसेस में मैं खुद भी पेश होऊंगा, वो सारे के सारे बड़े फ्रिवलेस ग्राउंड्स हैं। और वो सारे के सारे वो ग्राउंड्स हैं जो कि 2018 में भी और उनसे पहले इलेक्शंस में भी हो चुके हैं। और उनकी बेसिस पर पहले तो ऑफ कोर्स रिजेक्शंस नहीं होती थी, बट चूंकि इस दफा रिजेक्शंस हो रही हैं तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स और फिर कल को हाई कोर्ट और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वहां से बड़ी इजीली रिलीफ मिल जाएगी। जिसमें से एक बहुत बुनियादी ग्राउंड जो है वो ये है कि जी नॉमिनेशन है आपकी इन एन FIR, दिस इज नो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। इवन जो लोन डिफॉल्ट है, जिसके ऊपर भी काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें भी ये है कि जब तक अदालत से फैसला नहीं आ जाता तब तक वो लोन भी आपकी तरह डिफॉल्ट ट्रीट नहीं किया जा सकता। इस तरह मैं आपको बेशतर मिसालें दे सकता हूँ। तो ये सारे के सारे जो है उनको चैलेंज किया जा रहा है एंड अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हुए हैं, दे आर ऑल चैलेंजिंग इट। और चैलेंज के अंदर मुझे बड़ी उम्मीद है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि जो बुनियादी प्रियम्बल है आपके इलेक्शन एक्ट का या आइन का, वो ये है कि आप रिप्रेजेंटेशन जो है उसको रोक नहीं सकते अनलेस कि ये बहुत ही ज्यादा आर्टिकल 62 और 63 की रू में आप उसको रोक सकते हैं, जो क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस देता है। उसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की मुताद्दिद जजमेंट्स हैं जो कि ये बताती हैं कि उनका स्कोप क्या है। मसलन कि एक टाइम पर बहुत सारे लोगों से दुआएं सुनी जाती थी, उनको रोका गया। फिर बहुत सारी और चीजें, कोई टेक्निकल नॉकआउट्स जो हैं उनको पसंद नहीं किया जाता, कोई भी पॉलिटिकल जमात हो। तो मैं समझता हूं कि इस टाइम पर जो कल के फैसले मेरी नजर से गुजरे हैं वो तो मेजॉरिटी ऑफ देम वर टेक्निकल नॉकआउट्स, और वो जब ये चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में तो मुझे लगता है कि उसमें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, आपके ख्याल में जब ये हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो रिलीफ मिल जाएगा। हसन मुर्तज़ा, कहिएगा जोक तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनके कागजात भी मुस्तरद कर दिए हैं, तो क्या मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का है? क्या ऐसा ही लग रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मुकाबला तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जमातों में है। ये कोई भी नहीं है कि हर जगह पे किसी मखसूस जमात का कोई है। जहाँ तक ताल्लुक है कागजात की रिजेक्शन का और कागजात को एक्सेप्ट ना करने का या टेक्निकल ग्राउंड्स पे लोगों को रिप्रेजेंटेशन से रोकने का, वो मैं समझता हूँ जी कि इंतहाई ज्यादती है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आदमी इस किस्म के संगीन नोयत के मुकदमात में मुलव्वस है या उसकी दयानत और सदाकत पे कोई उंगली उठती है, उसका करैक्टर जो है वो ठीक नहीं है, वो तो जरूर हो। ये कौन सी चीजें हैं जिन पे इन्होंने रिजेक्शन कर दी है? कल इधर मेरे साथ मेरे हल्के में 1 लाख रुपया था और वो FBR का बकाया था, और वो उधर पेश कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर को कि ये हमारा केस चल रहा है कमिश्नर FBR के पास, वो हमारे खिलाफ करेगा तो हम भर देंगे। 1 लाख के इवज उसको उनके रिजेक्शन कर दी गई। अब अगर वो अपील में जाएं तो वहां पे उनका कितना खर्चा होगा, कितनी परेशानी होगी। कौन सी जमहूरियत है ये, कौन सा मुआशरा है ये? समझ से बालातर है। ये चीजें क्यों हो रही है, कौन कर रहा है? एक मखसूस जमात के लोग जो है वो खड़े होके कहते हैं हमें तो ऊपर से हुक्म है। कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है? हम कहते हैं हमें नीचे वालों का हुक्म है, हमारी अवाम का हुक्म है, हम खड़े हैं, ठीक है, फिर हमारा कोई हक नहीं है। तो ये चीजें जो है ये एक सवालिया निशान है इस इलेक्शन की शफाफियत पर, जो दूर होना चाहिए। ये बेयकीनी की सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हर आदमी को, हर जमात को उसको हक हासिल है कि वो सियासत करे और खुल के करने दे। हाँ, जो लोग इस मुल्क में इंतशार या बदअमनी चाहते हैं,
ضرور ان کا تدارک ہونا چاہیے. اس پہ کوئی بھی جماعت نہیں کہتی کہ ان کو آپ چھوڑ دیں. انتہا پسندی کے خلاف ہو, ہم سارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بھی جماعت کو آپ دھکا دے دیں اور اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی نظر میں یہ الیکشن کی شفافیت پر ایک سوالیہ نشان ہے. وحید گل صاحب, آپ بتائے گا کہ یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تحریک انصاف کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں ان کے کاغذات مسترد کر دیے ہیں گزشتہ روز, تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ کیا ایسا ہونا چاہیے, کسی ایک جماعت کے ساتھ ایسا ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات کسی جماعت کی نہیں ہے, بلکہ یہ جب نومینیشن پیپر جو ہے جو کینڈیڈیٹ فائل کرتا ہے تو یہ جو قانون کے تقاضے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی جماعت کی طرف سے جو ہے نومینیشن پیپر فائل کرتے ہیں. اگر کوئی آزاد الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے نومینیشن پیپر جو ہے وہ فائل کرتا ہے. اور اس وقت تو ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ ہماری جماعت سمیت جو ہے وہ کسی جماعت نے بھی جو ہے وہ اپنے ٹکٹ جو ہیں وہ جاری جو ہے وہ نہیں کیے, کیونکہ جب تک کسی کا ٹکٹ جو ہے وہ جماعت کا جاری نہیں ہوتا اور وہ جا کر آپ کے کاغذات میں جو ہے وہ پنچ نہیں ہوتا, اتنی دیر تک آپ نہیں کہہ سکتے یہ فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے فلاں جماعت کا ہے. سوال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں اس میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ جو ہے وہی اس علاقے کا نہیں ہے. تو یہ تو بنیاد ہے, اور اگر کسی کا تائید کنندہ تصدیق کنندہ اس علاقے کا بھی ہو اور جہاں سے اس نے پیپر فائل کیے ہیں, اور اگر وہ ٹائملی اس ٹائم کے اوپر جب ریٹرننگ آفیسر نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے اس ٹائم کے اوپر وہ نہ پہنچے تو تب بھی وہ کاغذات جو ہے وہ اس بنا کے اوپر جو ہے وہ مسترد ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو جو ہے وہ آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ بات کریں خاص طور کے اوپر, آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو ہے وہ کاغذات کو جمع کروا رہے ہیں کہ کسی سے کہیں سے بھی کوئی شکایت جو ہے وہ نہیں آ رہی, دوسری بھی جماعتیں جو کروا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افراتفری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے, اور ان کو چاہیے یہ ہے کہ جب یہ کاغذات, پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ لائل تو کہیں پر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو کاغذات جمع کروا رہا ہو. لائر ونگ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ان کا متحرک ہے اور وہ کاغذات جو ہے وہ جمع کرواتا ہوا نظر آ رہا ہے. وحید گل صاحب, جیسے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاغذات جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں, اور ان کو جو مطلب ان کے ساتھ پرویز الہی ہیں, ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے, ان کے بھی ہو گئے, کیا وہ اس جماعت سے منسلک ہے اس وجہ سے؟ یہ نہ کہیں نا, آپ یہ نہ کہیں کہ جی تحریک انصاف کے کاغذات جو ہے مسترد ہو گئے ہوئے ہیں. کوئی جو تحریک میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی جو بھی اپنے پیپر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو جمع کروا رہا ہے وہ سب لوگ انفرادی طور کے اوپر جو ہے وہ کاغذات اپنے جمع کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انفرادی طور پر کاغذات جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں. سلمان عابد صاحب, آپ بتائے گا کیا لگتا ہے کہ آنے والا سال پاکستان کے لیے بہتری کا ہوگا؟ دیکھیے ہمارے ہاں بدقسمتی سے 2024 کا انتخاب سے پہلے ہی متنازع ہو گیا جی, اور چھوٹا موٹا متنازع نہیں ہوا, ایک بڑے پیمانے پر متنازع ہوا ہے. اور اس انتخابات کے ہونے کے باوجود اور حکومت بننے کے باوجود اس انتخاب میں جو بھی جیتے جو بھی ہارے, اس سے پاکستان کا سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا اور نہ اس سے معاشی بحران ختم ہوگا, بلکہ اور زیادہ محاذرائی, اور زیادہ ٹکراؤ, اور زیادہ تناؤ پیدا ہوگا, اور یہ لڑائی چلے گی آگے. کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, ایک تو الیکشن کے نتائج کوئی تسلیم نہیں کرتا, جو ہارتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اس کو دھاندلی سے ہرایا گیا. پیپلز پارٹی بھی یہ کہے گی, پی ایم ایل این بھی یہ کہتی ہے, پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے, ساری مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں, جب کوئی الیکشن ہارتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں تو دھاندلی سے ہرایا گیا. نتائج کو قبول کرنے کی روایت نہیں ہے. لیکن یہاں تو جیسے 2018 کے انتخابات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب اس انتخابات میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی اور پی ایم ایل این اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. اسی طریقے سے 2024 کا جو انتخاب ہے وہ تو انتخاب سے پہلے ہی متنازع ہو گیا ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے آزاد امیدوار ہیں, تو نواز شریف صاحب نے کیا آزاد حیثیت سے کاغذ جمع کرائے؟ میں نے اور بات کہی ہے, سن لیں میری بات, میں نے کہا ہے کہ جب ٹکٹ ملیں گے پھر اس وقت جمع ہوں گے. سب سن تو لیں, ہمارے ہاں جس وقت کینڈیڈیٹ کاغذ جمع کرانے جاتا ہے نا وہ ڈھول کی تھاپ پہ جاتا ہے.
پی ایم ایل این کی تصویریں لے کے جاتا ہے, مسلم لیگ کی تصویریں ہوتی ہیں, پی ٹی آئی کی تصویر, پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کس پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے. سلیمان صاحب سن تو لینا ایک ایک جماعت کا 10-10 لوگوں نے اس حلقے کے بھائی ایسے ہی ہوتا ہے یار. آپ کے حلقے سے جس میں آپ لڑ رہے ہیں مسلم لیگ کے 5 لوگوں نے کاغذ جمع کروائے ہوں گے نا, ٹکٹ تو کسی ایک کو ملے گا. بالکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹکٹیں جمع ہوئی ہیں, جو کل لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں نا, آپ ذرا نام تو دیکھیں نا کون ہے. عمران خان, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, کیا آپ کو نہیں پتا یہ کس پارٹی کے لوگ ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے کاغذات ریجیکٹ ہو رہے ہیں. علی محمد خان کس پارٹی کے ہیں, شہریار آفریدی کس پارٹی کے ہیں, محمود رشید کس پارٹی کے ہیں. اس لیے یہ نہ کہیں کہ جی وہ کس انڈیپینڈنٹ ہیں, بھئی وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. ٹکٹیں جو جمع کرانے کا کام ہوتا ہے وہ تو ایک رسمی کاروائی ہوتی ہے. اس لیے اب سوال یہ ہے, جیسے بھی پنچوتا انہوں نے کہا کہ جی وہ جائیں گے ٹریبونل میں, فیصلے وہاں سے ہوں گے نہیں ہوں گے, ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے نہیں آتا, یہ تو بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے جو بات ابھی حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایک جماعت کو 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں آپ ضرور ان کو گرفتار کریں, نہ ان کے خلاف مقدمے بنائیں. اب مجھے بتائیں شاہ محمود قریشی کی بیٹی جو ہے وہ کون سے مقدمے میں ملوث ہے 9 مئی کے واقعات میں, یا پرویز الہی صاحب کی بیوی جو ہے وہ کس مقدمے میں ملوث ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ سب ایک جماعت کو باقاعدہ دیوار سے لگا دیں گے تو پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی کا جو سوال ہے وہ تو اٹھے گا نا. میں تو اٹھاؤں گا بطور جرنلسٹ, آپ بھی اٹھا رہے تھے 2018 کے انتخابات میں. تو اس طرح یہ جو سوالات ہیں یہ رہیں گے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 2024 میں جب ہم جائیں گے ان انتخابات کے ساتھ, ان انتخابات کے نتائج کے ساتھ, نئی حکومت بننے کے بعد ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ ہم اور زیادہ لڑائی میں اور ٹکراؤ کے ماحول میں لے کے جائیں گے ماحول کو, اور 2024 بھی اسی طرح سے سیاسی افراتفری کا سال ہوگا. ٹھیک ہے, 2024 بھی آپ کہنے کہ ایسے ہی گزرے گا. آپ نے کیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو جو ہے وہ کس نے نومینیٹ کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کیا, ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت تو نہ ہماری گورنمنٹ ہے اور نہ ہم نے چیف, تو آپ کو کون الزام دے رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نومینیٹ کیا ہے, آپ کو کون الزام دے رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ سارے کاغذات مسترد کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کاغذات کس نے مسترد کیے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر نے, اسسٹنٹ کمشنر نے. اب یہ کس کے نمائندے ہیں؟ چیف منسٹر پنجاب نے لگائے ہوئے, نگران وزیر اعلیٰ نے. یہ دیکھیں نا الیکشن کی کریڈیبلٹی کو چیک کریں نا کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کے لوگ جن کو لگا رہے ہیں وہ ان کے کاغذات ریجیکٹ کر رہے ہیں. حسن مرتضیٰ کہے گا ایم کیو ایم و مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اتفاق کر لیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے آپ کی جماعت پر کوئی اثر ہوگا؟ نہیں, ہمارا اس اتحاد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا جو ووٹر ہے وہ نہ پی ایم ایل این کے ساتھ جا سکتا ہے, نہ وہ ایم کیو ایم سے اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ یہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ ایم کیو ایم نے اور پی ایم ایل این نے ایک دوسرے پہ انتہائی شدید الزامات لگائے, یہاں تک کہ حب الوطنی پہ بھی جو ہے وہ بھی سوال اٹھتے رہے, غدار اور سارا کچھ ایک دوسرے کو کہتے رہے. انہوں نے خود بھی نہیں ہونا, یہ غیر منطقی اتحاد ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, اور یہ پہلے بھی بنتے رہے. جی ڈی اے دیکھ لیں آپ, کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں آئے ہوتے ہیں, اور یہ ان اتحادوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیونکہ نون لیگ تو اپنے آپ کو ایک مقبول جماعت سمجھتی ہے. لیکن جہاں جہاں پہ کمزوریاں ہوتی ہیں وہاں پہ اتحاد کی کوشش ہوتی ہے. یہ صرف واحد پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو کمزوری کے باوجود بھی یہ بات کہتی ہے کہ میرا مینیفیسٹو ان کے ساتھ نہیں ملتا, میرے نظریات ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے, میں ان کے ساتھ انتخابی اتحاد تو ممکن نہیں ہے. پارلیمانی اتحاد ضرور بنتے رہتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, کیونکہ پارلیمان کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ ہونی ہوتی ہے. ہر پارٹی اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا بندہ تو اور سمبل پہ لڑ ہی نہیں سکتا, وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے ان اتحادوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. احمد منصوٹا صاحب کہے گا جو کاغذات نامزدگی تحریک انصاف کے مسترد کیے گئے, کیا ان نومینیشن پیپرز میں کوئی خامی تھی یا وہ پیپرز انکمپلیٹ تھے؟ کیا وجہ بنی ہے اس کے؟ دیکھیں جو وجہ بنیادی ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے, لیکن میں آپ کو اس کو ٹیکنیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں تاکہ اس کو ہم میننگ یا ریزننگ اسائن کر دیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بہت کامن گراؤنڈ ہے کہ جی نومینیشن ان دی ایف آئی آر, کہ جی کسی نہ کسی ایف آئی آر میں وہ صاحب نامزد ہیں. دوسری بڑی کامن گراؤنڈ ہے کہ جی ان کے اگینسٹ کوئی لون جو ہے وہ آؤٹ سٹینڈ کرتا ہے, اور لون انہوں نے بینک سے لیا اور وہ نہیں.
تیسری وجہ یہ ہے کہ جی ان کی جو نیچر ہے ایف آئی آرز میں انوالو ہونے کی وہ ایسی ہے کہ کل کو پاکستان میں کوئی بڑی شدید قسم کی ہنگامہ آرائی کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بنیادی گنتی کے ریزنز بتا رہا ہوں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی اگر کوئی 2018 کے الیکشنز میں پی ایم ایل این کے کاغذات کی ریجیکشنز جو تھی ان کے فیصلے کا سامنے رکھتے تو یہ تمام چیزیں پی ایم ایل این نے چیلنج کی ہوئی ہیں. کیونکہ میں ابھی بات سن رہا تھا جو پی ایم ایل این کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری بڑی مناسب چیزیں ہیں یا ٹیکنیکلٹیز جو ہیں یہ وداؤٹ اسائننگ اے پارٹی ٹکٹ یا جو بھی اس کے بغیر سنی جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان چیزوں کو پاسٹ میں پی ایم ایل این نے چیلنج کیا ہوا ہے یا پی 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 یا کسی اور جماعت نے چیلنج کیا ہوا ہے تو آج وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. سوال بڑا سمپل ہے کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں ٹیکنیکلی آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو باہر نہیں رکھ سکتے. کون ہوتا ہے ایک ریٹرننگ آفیسر ایک آدمی کو باہر نکالنے والا جس کو اس حلقے میں 1.5 سے 2 لاکھ بندہ ووٹ دینا چاہتا ہے انلیس کہ وہ 62 اور 63 کی وائلیشن میں کسی نہ کسی طرح. اب 62 اور 63 کی وائلیشن بھی بڑی کلیئر ہے, میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ کا کوئی لون ڈیفالٹ ہے جس کی عدالت سے آپ کے خلاف آ چکا ہے اور وہ فائنلائز ہو چکا ہے اس کیس میں ہے, اس وقت تو جس قسم کے گراؤنڈز فریولس اٹھائے جا رہے ہیں, اور میں یہ ونس اگین بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت اکراس پولیٹیکل جسے کہتے ہیں اسٹریٹا بول رہا ہوں, میں یہ اس وقت تحریک انصاف کے مسئلے سے ہٹ کے بول رہا ہوں. اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیے جائیں گے تو کل اب مسئلہ کیا ہوگا, یہ تمام لوگوں کو ایک کاسٹ کرنی پڑے گی الیکشن ٹرائبونلز میں جانے کی, اس کے بعد ان کو جانا پڑے گا ریٹوں میں اگر لیٹ سے کسی کا اس سے بھی زیادہ سیریس کیس ہے. یہ سارے کا سارا ٹائم تو اس چیز میں ضائع ہو جائے گا. میں صرف پوچھتا ہوں کہ جس طرح کے ایشوز پر ان کو آپ ناک آؤٹ کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر انہوں نے کل کو لیٹ سے الیکٹورل پروسیس میں واپس آ جانا ہے. اور یہ وہی ساری چیزیں ہیں جس پر آج تک ہمیشہ سے جنگ رہی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونلز میں, جس کو پی ایم ایل این نے بھی چیلنج کیا, پی پی نے بھی کیا, آج تحریک انصاف, چلے ہمیں نہیں پتا بھی وہ تحریک انصاف میں ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ بات بھی بڑی کلیئر ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ اس قسم کا ٹیکنیکل الیکشن وہی اچھا ہوگا جس میں لوگوں کو اس چیز کا پتا ہو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وداؤٹ اینی فیئر اینڈ فیور الیکشنز لڑ رہی ہیں. اگر آپ یہ والا کام کریں گے اس کا تو الٹا نقصان ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اس کا الٹا نقصان ہوگا. ناظرین ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے رہنما ریحان ہاشمی نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کہیے گا ایم کیو ایم کے الیکشن کے حوالے سے تیاریاں کیسی ہیں, کیا پالیسی ہے آپ کی جماعت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم کیو ایم پاکستان روز اول سے اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے, شفاف ہونے چاہیے, غیر جانبدار انداز میں انسٹیٹیوشنز کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مواقع ملنے چاہیے. باوجود اس کے کہ سندھ میں ہمیں ایکول گراؤنڈ, پلینگ گراؤنڈ نہیں مل رہا جہاں پر ڈیلیمیٹیشن کے معاملات ہوں یا موجودہ حالات میں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کا عملہ, اگر کہیں پر ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی 15 سالہ دور اقتدار میں جس طرح نیٹ ورکنگ اور ریسورسز ایلوکیشن ہوئی ہے وہ مینوپولیشن کی طرف چلا گیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 2-3 مہینے سے ٹاؤنز کی سطح کے اوپر ہم نے اپنے مختلف جگہوں پر اجلاس کا انعقاد کر دیا ہے. ہم الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں اور بڑے پرامید ہیں, لوگوں کو عیاں بھی کر رہے ہیں, وائٹ پیپر بھی شائع کر رہے ہیں, اور یہ خاص طور پر سندھ میں ہونے والی بدعمالیوں کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا جو ماضی رہا اور پروونشل فائنانس کمیشن جیسے معاملات, کوٹا سسٹم کی قزغن اور اس سے منسلک لوکل باڈیز کے اختیارات کی منتقلی نہ کرنا, یہ تمام معاملات عوام کے سامنے پہلے بھی پیش کرتے رہے بذریعہ میڈیا, اور آج ڈور ٹو ڈور ہم ہمارے کارکنان, ذمہ داران اور اجلاس کے ذریعے ہم اس سے آگاہ بھی کر رہے ہیں. لیٹس سی یہ الیکشنز کا پرامن طریقے سے انعقاد ہو, شفاف ہو, بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. ایم کیو ایم پاکستان اس کے لیے بھرپور تیاری کر چکی تھی اور تیار ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے, تیار ہے. تو وحید گل صاحب آپ بتائے گا کہ نون لیگ جس طرح تحریک انصاف پر تنقید کر رہی ہے تو کیا اس سے آپ کے ووٹ پر اثر پڑے گا, کیونکہ عوام میں جو تحریک انصاف ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیے ابھی احمد پنسوٹا صاحب بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی 2018 کے اندر جو ہے جو ان کے ساتھ ہوا اب یہ اس کی ہی مخالفت کر رہے ہیں. ہم قطعی طور کے اوپر جو ہے وہ کسی غیر قانونی عمل کی کسی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتے. میں نے آپ کو ایک قانونی نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے جس کی بنا کے اوپر اللہ جنت نصیب کرے, رانا تجمل صاحب کو آپ بھی جانتے تھے, ان کو اسی بنا کے اوپر جو ہے الیکٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا کہ ان کا تائید کنندہ جناب وہ تو کسی اور حلقے سے تھا, اور
ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا. ہمارے تو الیکٹڈ جو ایم پی ہیں سلیمان صاحب اس کی تائید کریں گے, یہ ماشاءاللہ ایک سینئر جو ہے وہ صحافی ہیں اور کوریج کرتے ہیں اپنا اسمبلی کو بھی. کیا ہمارے ممبران اسمبلی کی جو رکنیت ہے وہ ان کو کیا معطل جو ہے وہ نہیں کر دیا گیا؟ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر اور نیب کے اندر جو ہے مجھ جیسے ایک پولیٹیکل ورکر کو بھی جو ہے پیشیاں بھگتی اور قائدین کو اور نواز شریف صاحب کو صرف اس بنا کے اوپر نااہل کر دیا گیا کہ انہوں نے بیٹے سے جو ہے وہ تنہا نہیں لی. تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کسی قائد کے ساتھ اور کسی پارٹی کے ساتھ وہ کچھ نہ ہو. ہم انشاءاللہ تعالی میدان عمل میں ہیں, ہم الیکشن لڑنے کے لیے میدان کے اندر آئے ہیں. ہم کسی ٹھیک ہے, الیکشن لڑنے کے لیے آپ کی جماعت میدان میں آئی ہے. سلمان صاحب کہیے گا کہ سیاست کا ان یہ ساری سچویشن دیکھنے کے بعد کس طرف بیٹھے گا, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو سیاست ہے اس وقت پاکستان میں نہیں ہو رہی. پاکستان میں تو اس وقت اقتدار کی اور طاقت کی لڑائی ہے, اور سب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنی حمایت مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ جناب ہمیں اقتدار کے اندر شراکت دار دی. عام آدمی کا مسئلہ تو کہیں ڈسکس ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیے آپ, جو اس وقت بجلی کے مسائل ہیں, جو گیس کے مسائل ہیں, مہنگائی کے مسائل ہیں, پیٹرول کے مسائل ہیں, بے روزگاری کے مسئلے ہیں, آپ کسی سیاستدانوں کی تقریروں کی گفتگو میں یہ گفتگو سن رہے ہیں؟ کسی نے آج ابھی تک جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو نہیں آیا, پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو نہیں آیا, جے یو آئی کا مینیفیسٹو نہیں آیا. یہاں تو سیاسی جماعتوں نے ابھی تک اپنے منشور ہی نہیں پیش کیا جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکیں ان پروگراموں کے اندر. آئے گا, ابھی اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے, ابھی وہ بنے گا, کب آئے گا, کب ہمیں پتہ چلے گا. اچھا پھر ہو کیا رہا ہے؟ ایک دوسرے پہ الزامات, پی ٹی آئی والے ان کے اوپر الزامات لگائیں گے, یہ ان کے اوپر لگائیں گے, پیپلز پارٹی ان کے اوپر لگا رہی ہے, یہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں, ایم کیو ایم کسی اور پہ لگا رہی ہے. یعنی ہم نے ساری پالیٹکس جو ہے وہ ایلیگیشن بیسڈ رکھ دی ہے, الزامات کی. لوگ دیکھیے انتخابات میں تو لوگ اپنا پلان بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کی حالت بدلیں گے, پاکستان کی معیشت کیسے بدلے گی, پاکستان کی سیکیورٹی کیسے بدلے گی, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کیسے ہوگی, پاکستان میں ادارے کیسے مضبوط ہوں گے. ہم تو ان سوالات کا جواب سیاسی جماعتوں سے لے ہی نہیں پا رہے ہیں, کسی کے پاس ہے ہی نہیں. سب آگے پرانے کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں, اور وہ کہتا ہے جی میرے دور کے اندر انقلاب آیا تھا, وہ کہتا ہے میرے دور میں انقلاب آیا تھا, وہ کہتا ہے میرے دور میں انقلاب آیا تھا. اور بھائی کسی کے دور میں انقلاب نہیں آیا. پاکستان کو پچھلے 3-4 سال سے خراب نہیں ہوا. پاکستان کو تو پچھلے 30-35 سالوں سے 40 سالوں سے دیکھیں نا, جس قسم کی حکومتیں آئی ہیں, جس قسم کا نظام چلا ہے, کمزور حکومتیں بنی ہیں, 2-4 ووٹوں کے اوپر بنا کے ہم نے حکومتیں بنائی. تو کس طرح چلا؟ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر بھائی میری تو نواز شریف انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ میری بات, آپ کی گروتھ جو ہے وہ 6.5 کے اوپر گئی یا نہیں گئی؟ صاحب میری بات, اچھا اب آپ سن لینا, اچھا چلے اچھا اب سن لینا, یہ 16 ماہ کی شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت تھی. ہاں جی, پیٹرول کہاں پہنچا, بجلی کی قیمت کہاں گئی؟ صاحب کی حکومت اگر یہ نہ آتی تو جو عمران خان صاحب نے یار تباہ ہونے دیتے نا, تباہ ہونے دیتے بات کر دیا تھا. وحید صاحب ایک تو آپ کا مسئلہ یہ ہے, آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب بھی 16 ماہ کی حکومت کو قبول نہیں کرتے, آپ بھی قبول نہیں کر رہے. کون قبول نہیں کرتا؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں 16 ماہ کی بات نہ کریں. 16 ماہ کی حکومت کو اگر 16 ماہ بتائیے, تو پھر ملک اچھا بتائیے 16 ماہ میں سن تو لیں, بتائیے 16 ماہ میں بجلی کا ریٹ کہاں پہنچا, بتائیے. 16 ماہ کے اندر بجلی کا ریٹ جہاں پر بھی پہنچا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈیفالٹ کے نعرے لگنا چاہیے؟ یار ڈیفالٹ تو آپ نے لوگوں کو کر دیا ہے. شہباز شریف نے وحید صاحب آپ یہاں پہ لوگوں سے جا کے پوچھیں, لوگ ڈیفالٹ ہو گئے, آپ نے پتہ نہیں کون سا ملک ڈیفالٹ پہ چلا لیا. لوگوں سے پوچھیں, آپ نے لگتا ہے بنگلہ دیش کو ڈیفالٹ پہ ٹریبیونل سے کیا انصاف ملے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کیا ٹریبیونلز جو ہیں وہ فیصلہ ان کے حق میں دیں گے؟ دیکھیں جی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ فیصلہ کس کے حق میں دیں گے, لیکن میری اپنی جو ریڈنگ ہے آف دا لا اور جو میں نے ایٹ لیسٹ پریسیڈنٹس پڑھے ہیں ان سبجیکٹ پر, اور میں نے 2018 کی ججمنٹس پڑھی ہیں, 13 کی پڑھی ہیں, جب ہم خود بھی اس میں پیش ہوتے رہے ہیں, 22 سال تو مجھے بھی وکالت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, ان کی بیسس پر جو ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں, میں 1-2 پی ایم ایل این کی ریزرو سیٹس کی کیسز میں بھی آرگیو کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رویہ اس وقت عجیب ہے ریٹرننگ آفیسرز کا. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ پریڈومیننٹلی اور باقی بھی ایک دو جماعتوں کے ساتھ اس قسم کی باتیں, جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹین کریں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کام کے اوپر مامور کیا گیا ہے, آپ نے وضاحت کر دی, بہت اچھا ہو گیا, بہتر ہو گیا. کہیے گا بنسوٹا صاحب. میں بہت شکریہ آپ نے کر دیا کہ جس طرح وہ ان کو مامور کیا گیا ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دا لا اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف الیکشنز ایکٹ اتنی پور ہے
کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی شخص کو ایف آئی آر میں نامزد کرنے پر آپ نے ڈسکوالیفائی کر دینا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا حافظ. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک شخص کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایف آئی آر میں نامزد ہیں, therefore you are not allowed to contest. And very interestingly, ہم میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں, لیکن وہ آج ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ کاغذ جو ہے وہ کلیئر ہو رہے ہیں. اسی طرح دو پولیٹیکل پارٹیز, لیٹ سے میں آپ کو 3-4 کیسز دے دیتا ہوں, وہ آپ کی مشاہدے کے لیے میرے پاس تو کاغذ موجود نہیں, میں ضرور دے دیتا ورنہ, کہ ایک پی ایم ایل این کے کنٹیسٹنٹ, چلیں وہ اس وقت پی ایم ایل کے نہیں ہے لیکن کل کو وہ پی ایم ایل این کے ہی ہوں گے, ان کو نامینیشن آف ایف آئی آر کے اوپر اجازت مل رہی ہے, اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو وڈ بی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو نامینیشن ان دی ایف آئی آر کے اوپر کہہ رہے ہیں جی آپ کو ریجیکٹ کریں. یعنی کہ اس قسم کا قانون ہے کہ چلو اس کو ایٹ لیسٹ پریکٹس ہی ایک جیسے طریقے سے کر لیں. ہم کہتے ہیں کہ سب کے لیے اگر یہ ہو نا تو پھر تو بات ٹھیک بھی ہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ہائی کورٹ میں سٹینڈ نہیں کریں گے, سب کے لیے جو قانون ہے وہ برابر نہیں ہے. ریحان ہاشمی صاحب کہیے گا کہ ایم کیو ایم کا جو آئندہ انتخابات میں عوامی منشور کیا ہے آپ کی جماعت کا؟ دیکھیں ابھی بات ہوئی تھی منشور کے حوالے سے, تو میں یہ واضح کرتا چلوں اور ریکارڈ پر بھی لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم شاید وہ واحد جماعت ہے کہ جس کا کئی دہائیوں سے باقاعدہ منشور ہے اور اپڈیٹڈ موجودہ حالات گلوبل سینیریو کے چینجز کے ساتھ ساتھ اس کے منشور میں بھی ایڈیشن ہو کر منشور ہمارا موجود ہے. ہمارا اختیار ہمارا شہر ایم کیو ایم کا سلوگن, یا اختیار سب کے لیے, چاہے وہ ڈیولوشن آف پاور کا فریم ورک ہو, چاہے وہ ایگریکلچرل ریفارمیشن اور ٹیکس نیٹ ایکسپینشن کی بات ہو, انوائرمنٹل امپیکٹ کی بات ہو, یا خواتین اور نوجوانوں کا تناسب طے کرنے کی بات ہو, چاہے وہ انڈسٹریل ریفارمیشن یا اکانومی کی پالیسیز ہوں. ایم کیو ایم کا بہت ہی واضح اور بڑا کمپریہنسو قسم کا ڈاکومنٹ موجود ہے, نہ صرف مینیفیسٹو پری ایمبل موجود ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا وے فارورڈ بھی موجود ہے ہمارے پاس. تو یہ تو چند ہے, اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب تک کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس سمت پر کہ جس کے ذریعے پاکستان میں روٹ لیول ڈیموکریسی کو پروان چلایا جا سکے, ہم نے نہ صرف پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے بلکہ ان پرابلمس کو ریزالو کرنے کے مختلف سولوشنز بھی دیے ہیں, جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سر فہرست ہے, جس کے اندر ریفارمیشن, اگر ایگریکلچرل ریفارمیشن ہے, اکنامک ریفارمیشن ہے, یا اکنامک پالیسیز ہیں, یا انڈسٹریلائزیشن ہے, یا سبسیڈائز کرنا ہے, ان تمام چیزوں کا جو گراؤنڈ ہوا میں معلق چیزیں نہیں دی ہیں بلکہ وہ موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم فارمولا دے رہے ہیں, بدقسمتی یہ ہے ملک کی کہ یہاں پر چند مخصوص سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے, پاورفل پارٹنرز نے اپنے ہاتھ میں سیاست کے اقتدار کو, اختیار کو اور وسائل کو اپنے ہاتھ میں مرکوز رکھا ہوا ہے. تبھی تو 18ویں ترمیم ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, جس میں صوبے کے بااختیار لوگ اپنے پاس تمام طاقت اور توانائی رکھ لیتے ہیں, ریسورسز اور ادارے اور وسائل رکھ لیتے ہیں, اور اسی وجہ سے سندھ کے اندر جو پروونشل فائنانس کمیشن کے کھربوں روپے جو واجب الادا ہیں آج تک رکے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے روٹ لیول ڈیموکریسی جو کہ تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کا ہے, جو کہ لوکل گورنمنٹ ہے, وہ نہیں ہو رہا. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پورے پاکستان میں یکساں انداز میں نافذ العمل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کراچی کے اندر بہتری آ رہی ہوگی تو سکھر میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, یا کسی ریموٹ کونسل میں بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے. سلمان صاحب کہیے گا کہ سیاستدانوں کی اس لڑائی میں غریب عوام کہاں ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی پارٹیز جو ہیں وہ دوسروں پہ الزامات لگا رہی ہیں, تو پھر عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ بات یہ ہے, میں کیا تجزیہ کروں, آپ نکلیں یہاں سے, مائک اٹھائیں, عام آدمی سے جا کے پوچھ لیں کہ وہ کتنا مطمئن ہے پاکستان کے سیاسی نظام سے, پاکستان کے معاشی نظام سے, اور کس کی حکومت میں مطمئن ہے اور کس کی حکومت میں مطمئن ہے. عوام کا جواب لے لیں. سوال یہ ہے کہ آج عوامی سیاست اگر ہوتی تو آج عوام کا یہ حال نہ ہوتا. کوئی بھی حکومت, میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی حکومت, ہمارے ہاں لوگوں کو تو زندگیوں میں, ان کی زندگیوں میں بہتری آئی نہیں ہے. مجھے بتائیے نا, کہ آپ مجھے بتائیے کہ کتنے روزگار ہم پیدا کر رہے ہیں. ہمارا تو پاکستان ان نمبر ابھی اعداد و شمار آ گئے ہیں, کتنی تیزی سے پاکستان کا نوجوان ملک چھوڑ رہا ہے, اتنی تیزی سے ہمارے ہاں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, اور مہنگائی کا جن جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. اور دیکھیے حالت کیا ہے, حکومت کی حالت یہ ہے. ابھی ریحان ہاشمی صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نے تو لوکل گورنمنٹ کے نظام کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, ہم نے تو اس کو بھی تباہ کر دیا ہے. یہاں پرائم منسٹر اور یہاں چیف منسٹر کے جو ہوتے ہیں وہ جا کے سڑکیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھائی یہ تو کام لوکل گورنمنٹ کے کام تھے نا, یہ تو لوکل گورنمنٹ کا فنکشن ہے, لیکن اس میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے اور پالیٹکس کے ذریعے دینا ہے, حکومت کے ذریعے دینا ہے,
تو آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ بتائیے کہ یہ ہے ہمارا روڈ میپ. عمران خان نے بڑے دعوے کیے تھے نا کہ اتنے لاکھ لوگوں کو میں روزگار دے دوں گا, ملا روزگار کسی کو؟ اتنے لوگوں کو مکان دے دوں گا, ملا مکان؟ ایک آشیانہ اسکیم بھی آئی تھی, ملے لوگوں کو مکانات؟ مجھے بتائیے ذرا. سوال یہ ہے کہ ہم اس طرح کے بڑے بڑے, سر مجھے پتا ہے سر, میں بھی ابھی سب اسی لاہور میں رہتا ہوں یار, میں بنگلہ دیش سے تو نہیں آیا, مجھے بھی پتا ہے. پھر میں میرا خیال ہے کہ آشیانہ کے اوپر ہی رکھ نہیں میں یار, آپ تو دیکھیں کتنے جذباتی ہو گئے. ابھی میں جب پی ٹی آئی پہ, ابھی میں سن تو لے, اب میں جب پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہا تھا اس وقت آپ بڑے خوش ہو رہے تھے. اب میں نے مسلم لیگ کا بات کی تو آپ کو بڑا غصہ آ گیا. تو ہر چیز غلط ہوتی ہے, ہر جماعت یہ کہے گی. یار میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی آپ جائیے, اوہو یار بھائی صاحب اس طرح سے آپ اپنے موقع پہ بات کیجیے گا نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں عام آدمی کا مقدمہ اتنا کمزور ہے کہ جا کے لوگوں کی حالت زار جا کے دیکھیں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. لوگ, آپ 20,000 کا 25,000 کا ملازم ہے, 15,000 کا اس کو بل بھیج رہے ہیں, 7,000 کا گیس کا بل بھیج رہے ہیں. اس دفعہ کے گیس کے بل اٹھائیں, تاریخ کے سب سے زیادہ بل آئے ہیں. آپ مجھے بتائیے لوگوں کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومتیں ان پہ توجہ کیوں نہیں دیتی؟ یہ بڑی بڑی لینڈ کروزریں, بلٹ پروف گاڑیاں, اتنے بڑے بڑے محلات, یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں سارے کے سارے حکمرانوں نے, اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچائے نا. آپ اپنی ذاتوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, ہمارے حکمران طبقے. آپ مجھے بتائیے 100 رکنی کابینہ, 100 لوگوں پر کابینہ, پھر اس کے اندر مشیر, پھر اس میں ایم پی اے, پھر منسٹروں کی گاڑیاں, پھر ان کے گھر. اور بھائی خدا کا نام ہے, یہ کوئی امریکہ کا ملک نہیں ہے, پاکستان جیسا غریب ملک ہے. آپ دیکھیے کس پروٹوکول کے ساتھ حکومت کے لوگ نکلتے ہیں باہر. اس لیے عام آدمی کو غصہ ہے, مجھے بھی غصہ ہے. جب میں 30, 40, 50 ہزار کا بجلی کا بل دوں گا تو مجھے بھی غصہ آئے گا کہ یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ. لیکن کوئی اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی, کوئی نئے منصوبے نہیں بن پا رہے جس سے آپ عام آدمی کو ریلیف دے سکیں, روزگار پیدا کریں. یار یہاں تو جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. آپ نے نیا روزگار کیا پیدا کرنا ہے؟ کون سی نئی انڈسٹری لگ رہی ہے پاکستان کے اندر؟ یہ سوالات بھی ہیں نا, عام آدمی کے سوالات ہیں. مہنگائی کی حالت یہ ہے کہ سرکاری ریٹ لکھا ہوا ہے 60 روپے کلو چیز بکے گی, بازار میں جاؤ تو 150 روپے کلو ملتی ہے. کوئی سرکاری ریٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اقربا پروری دیکھیں, رشوت دیکھیں, کرپشن دیکھیں, بدعنوانی دیکھیں. ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے احمد پنتوزے صاحب, آپ کہیے گا کہ جو سچویشن تحریک انصاف کے ساتھ کیا چل رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, انہیں باہر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, اپیرنٹلی ایک جب آپ حالات کو دیکھتے ہیں تو آف کورس یہ میں صرف تحریک انصاف سے مبرہ ہو کے بات کروں گا. اس وقت میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر الیکشن سے پہلے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا. پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جو ٹارگٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے, باقی تمام اکٹھے ہو کے اسی ٹارگٹڈ فورس کے خلاف ہو جاتے ہیں, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ کا پولیٹیکل کنسنسس نہیں بنتا. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف علیحدہ ہو جاتی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف ٹارگٹ ہو رہی ہے, باقی تمام جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں. جب تک ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس بنا کے پاکستان کی عوام, جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے, اور مسائل کی بات نہیں کریں گے, یہ کبھی بھی پولیٹیکل فورسز سٹرونگ نہیں ہوگی. اب آپ آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر, آپ نے پوچھا, آف کورس چیز بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے جس طرح ریٹرننگ آفیسرز نے ان کے کاغذات نامزدگی کو اڑایا ہے, جس طرح ان کے ساتھ پبلک پروسیشنز نکالنے کے اوپر ان کو اجازت نہیں دی جا رہی, جس طرح وہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں وہ نہیں اجازت دی جا رہی. ایک ٹارگٹ ہے. یہ کام 2018 میں جس طرح بھی بات ہوئی ہے وحید صاحب نے کی تھی, میں اگری کرتا ہوں, پی ایم ایل این سے ہوا تھا, اس سے پہلے کسی اور کے ساتھ ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کب ریئلائز کرنا ہے کہ ہم نے کسی دوسرے کے لیے کھڑے ہونا ہے. ہر دفعہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے لیے کھڑے ہوتی ہیں کہ جی آج ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ٹائم ہے جس ٹائم پر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ اقتدار کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہو, اس چیز کو چھوڑ کر کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے کھڑے ہوں. جب یہ کام کریں گے, یہ فارمولا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے, پوری دنیا میں ہوا ہے. when the opposition is targeted آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ پوری دنیا میں, آپ انگلینڈ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی اٹھا کے دیکھ لیں, ایشوز کے اوپر ان کی ایک دوسرے سے بحث ہوتی ہے. آپ کبھی ان کو یہ بحث کرتے نہیں دیکھیں گے کہ آپ ان سے سوال پوچھیں گے جی آپ پر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کیس ہے تو آگے سے جواب دے آپ پہ بھی ہے. یہ کبھی آپ نے کبھی کسی برٹش پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی ہے آن دی ایشوز. یہاں پر تو ڈیبیٹ ہی بڑی عجیب ہے نا جی. وہ اس پہ نیب کا کیس بنا رہا ہے, وہ اس پہ نیب کا کیس بنا رہا ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے تم نے سڑک میں پیسے کھا لیے, وہ کہتا ہے تم نے بھی کھائے تھے. آپ کبھی ہماری نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹس نکال لیں. اور میں ونس اگین کراس پارٹی بات کر رہا ہوں, میں کسی پارٹی کا آپ کو سٹارٹ میں کہہ چکا نمائندہ نہیں ہوں, میں تو ایک پاکستان کے شہری حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اور جو بھی بات ہو رہی تھی پاکستان کے عوام کے مسائل کی, آپ ہمارے آئین کا دباچہ پڑھیے, اس میں لکھا ہوا ہے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے,
हाकमियत अल्लाह ताला की ज़ात की है और पावर्स एक्सरसाइज करते हैं अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। अब मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लाता हूं, इसलिए नहीं लाता कि कल को वो विच हंटिंग शुरू करते हैं कि जी फलां को पकड़ो फलां को पकड़ो। मैं इसलिए लाता हूं कि वो बिजली, गैस, पानी, तेल, इनके इश्यूज के ऊपर मेरी बात को वहां पहुंचाए, वरना तो ये बात मैं खुद टीवी पर बैठ के कर लूं। अगर वो वहां पर इन बातों के अलावा आप लेजिस्लेशन की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, तहरीक इंसाफ, PMLN, किसी की उठा के देख लीजिए, लेजिस्लेशन होती हैं, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस तैयार ही नहीं है लेजिस्लेशन पर बात करने के लिए। किसी मेंबर नेशनल असेंबली को रोक लें या प्रोविंशियल, उससे पूछें कि जी आपने किस लेजिस्लेशन के ऊपर कौन सा वाइट पेपर दिया, नो, ऑन द आंसर इज नो। वहां पर बातचीत ही और इट्स लाइक एन एलीट क्लब जिसके अंदर बातें अजीब किस्म की हो रही हैं। सवाल ये है ठीक कि है रेहान हाशमी, आप कहिएगा कि दीगर जमातों को इलेक्शन कमीशन से जिस तरह एतराजात हैं, तो क्या आपकी जमात को भी है? क्या आपकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के अमले को एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल ही अलहदा होकर सेपरेट एंटिटी के तौर पर एक्ट करना होता है जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाता है कानूनी और आईनी तौर पे। मगर सिंध में जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो मीडिया ने भी दिखाया और मुख्तलिफ औकात में आपने देखा भी होगा, बैलेट बॉक्सेस उठाकर डाकू भाग रहे हैं और उसी टाइम पर लाकर रख रहे हैं, डीलिमिटेशंस के मामला हो या दीगर मामला हो। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक सिंध के अंदर इलेक्शन कमीशन के अमले को एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन? ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। नाज़रीन, आज साल का इख्तिताम है। अल्लाह से दुआ है कि 2024 सबके लिए अच्छा हो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।